नवाज शरीफ साहब की ना सिर्फ पाकिस्तान वापसी बल्कि हुकूमत में जो वापसी है वो भी एक डील की सूरत में, उसकी बातें ज़ेरे गर्दिश हैं इस वक्त बहुत ज्यादा। ये सब स्पेकुलेशन है, कयास आ रही हैं, जिसको मैं बेस्ड स्पेकुलेशन कहूँगा। अगर कोई इस तरह की बात कर रहा है डील की या कोई इस तरह की बात करता है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उन्हीं से सवाल करें कि कौन कर रहा है डील। इसको जितना कम बहस की जाए, जितना कम डिस्कस किया जाए, उतना हमारे मुल्क में फाद में बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टू द पॉइंट, मैं हूं जमील सुखेरा। नाज़रीन, गुज़श्ता बरस दिसंबर में जो डील और ढील की बातें गर्दिश करती रही, सियासी मौसम और हवाओं के रुख तब्दील होने की खबरें गर्म थीं, उन तमाम तज्ज़ियों, तबसरों और खबरों का आज तर्जुमान पाक फौज ने जवाब दे दिया है। नवाज शरीफ से लंदन में अहम मुलाकातों और डील की खबरों को तर्जुमान पाक फौज ने अफवाहें और कयास सराइयां करार दिया है। यह भी कहा कि डील की बातें करने वालों को सबूत भी पेश करने चाहिए। डील के मुहर्रकात क्या हैं ये भी बताना चाहिए। मुल्क को दरपेश चैलेंजेस के हवाले से, जिनमें मुआशी चैलेंजेस और महंगाई भी शामिल है, इन तमाम खतरात में हुकूमत और इदारे एक पेज पर हैं और सूरत हाल से मिलकर मुकाबला कर रहे हैं। सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में कशीदगी के तमाम खदशात को तर्जुमान पाक फौज ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रद्द कर दिया है। इस हवाले से आज वफाकी वजीर फवाद चौधरी को भी सहाफी ने सवाल किया, उस पर वफाकी वजीर ने क्या जवाब दिया, मुलाहिजा कीजिए। नून लीग से डील की बातों को तर्जुमान पाक फौज ने क्या सराहियां करार दिए, तो क्या इनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी होनी चाहिए? ये एक रवाज है पाकिस्तान के अंदर हर 3 महीनों बाद इस तरह की कोई शिकंगड़ियाँ वगैरह छोड़ने का, क्योंकि सियासत के ऊपर, अपने पाँव के ऊपर जब सियासत आपने नहीं करनी, अपने कद के ऊपर नहीं खड़ा होना, तो फिर इन्हीं अफवाहों के सहारे सियासत होती है। यही नहीं, फवाद चौधरी साहब ने नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब की सियासत के खात्मे का भी दावा कर दिया। जरदारी और नवाज शरीफ पाकिस्तान की सियासत की तारीख बन चुके हैं। इनका मुस्तकबिल नहीं, ना ही हाल है। मुस्तकबिल के लोग भी और हैं पाकिस्तान के, और ये जो सिलसिला है ये जरदारी और नवाज शरीफ के बगैर ही आगे चल रहा है। क्या वफाकी वजीर के दावे के मुताबिक वाकई एक बारी फेर शेर अब कभी नहीं होगा और आज की सियासत में जरदारी सब पर भारी नहीं रहेंगे और इन बड़े सियासी खिलाड़ियों का अब मुस्तकबिल की सियासत में क्या कोई किरदार नहीं रहेगा? और सबसे अहम और बड़ा सवाल यह है कि माजी में जिस तरह डील और ढील की सियासत होती रही है, क्या अब उस सियासत की गुंजाइश नहीं रही? और अब एम्पायर क्या न्यूट्रल है? हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी और इमरान खान को 5 साल तक वजारत उज़्मा की कुर्सी से अब कोई नहीं हटा सकता। इन तमाम सवालों का जवाब जानेंगे आज के प्रोग्राम में। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका तारुफ आपसे करवा देता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से यावत बुखारी साहब हमारे साथ लाहौर स्टूडियोज में मौजूद हैं, आपको वेलकम करते हैं। मुस्लिम लीग नून से निहाल हाशमी साहब हमारे साथ लाहौर स्टूडियोज में मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं हैदर जमान कुरैशी साहब। आप तमाम मेहमानों को वेलकम करता हूँ। मैं सबसे पहले निहाल हाशमी साहब आपकी तरफ आऊँगा। मैं बड़ी डील और ढील की बातें हो रही थी और आज वो तमाम कयासराइयाँ हो गई हैं। ये कहा जा रहा है कि अगर वाकई कोई डील की बातें थी तो कोई उसके सबूत दें। तो क्या वाकई डील की बातें हो रही थी या वैसे ही कहा जा रहा था आपकी तरफ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमील भाई, हमने, हमारी पार्टी की क़यादत ने, मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने, या मरियम बीबी ने, या एहसन इकबाल ने, या शाहिद खाकान ने तो कभी नहीं कहा कोई डील और ढील की बात है। हम तो मुसलसल वो सारे मुकदमात भुगतते रहे। मियाँ नवाज शरीफ सैकड़ों बार अदालत के आगे पेश होते रहे। हमने तो कभी नहीं कहा डील। हमने ये ज़रूर कहा है कि हम मेरिट पे आएंगे, हम इलेक्शन जीत के आएंगे, अच्छा, आवाम के मैंडेट से आएंगे, और हमारा अगर डील है कहीं पे तो वो मेरे रब के साथ है और उसके बाद पाकिस्तान के आवाम के साथ है। नवाज शरीफ मुस्तरद करते थे हमेशा से डील की। अगर डील ही करना होता तो 2-2 साल जेल क्यों काटते शहबाज शरीफ साहब, हमदा शहबाज, मरियम जेल क्यों जाती, नवाज शरीफ साहब जेल क्यों जाते, शान जेल क्यों जाते, एहसन इकबाल जेल क्यों जाते, कैप्टन सफदर क्यों जेल जाते? हमारी पूरी क़यादत जेल जाती रही। हम सब, अगर हमें डील ही करना है, नहीं, हम इस पे यकीन नहीं। एक मिनट दें सिर्फ। अयाज सादिक साहब डील की बातों पर क्या कहते थे वो सुनते हैं, फिर आपकी तरफ आते हैं। मेरी बातें खिली हैं, मेरी मुस्कुराहट आपको बता रही होगी कि कुछ होने वाला है। ये कहां पे उन्होंने कहा डील हो गया? उन्होंने कहा कुछ होने वाला है, और वो तो हम भी कह रहे हैं कुछ होने वाला है। तो वो क्या होने वाला था? मुलाकातों की बातें हो रही थी, डील की मिनी बजट आने वाला है। इस मुल्क में गरीबों की जिंदगी, मैंने, आप उसको एक अदाब बना दें। इस मुल्क में पार्लियामेंट को बाईपास करके आप ऑर्डिनेंस के तहत हुकूमत चलाएं। इस मुल्क को आप कलाश कर दें। इस मुल्क में जो इनके अपने जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं वो उनके साथ वो डील कर रहे हैं।
اوکے، ہر روز ڈیل کر رہے ہیں. مطلب آپ کی کوئی ہماری ملاقات کسی کے نہیں، ساتھ کوئی ڈیل نہیں. ہم پارلیمنٹ میں ہر معاملات کریں گے اور پارلیمنٹ سے ہمارے معاملات آگے بڑھیں گے. آل رائٹ، حیدر زمان صاحب آپ کی طرف آؤں گا میں. سیم کویسچن آپ کے لیے کہ ڈیل اور ڈھیل کی جو باتیں ہو رہی تھیں، خاص طور پر زرداری صاحب نے بھی پچھلے دنوں خود ایک تقریب سے خطاب میں کہا کہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آئیں اور سنبھالیں، کوئی فارمولا دیں. اچھا پہلے وہ سنتے ہیں زرداری صاحب نے کیا کہا تھا، پھر آپ کی طرف آتا ہوں میں. وہ فرماتے ہیں کہ آپ آ کے مدد کریں، ہم کوئی طریقہ بنائیں، کوئی فارمولا بنائیں. میں نے کہا سر فارمولا کوئی نہیں ہے، تم لوگ کے فارمولے بنا بنا کے ملک کا تم نے یہ کھانا خراب کیا ہے. اب سوال سیدھا ہے کہ اس کی کرو چھٹی، پھر کرو ہم سے بات، پھر کریں گے ہم سنبھالیں گے. بالکل پاکستان سنبھال سکتے ہیں. جی حیدر زمان قریشی صاحب، کیا ڈیل کی باتیں تھیں، کیا اس میں سچائی تھی یا کوئی باتیں نہیں تھی آپ کے ساتھ بھی ڈیل کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. میں سمجھتا ہوں ہمارے ساتھ تو ڈیل کی کوئی بات نہیں ہے. ہم تو وہ جماعت ہے، ہماری وہ قیادت ہے جو یہیں علاج کرواتی ہے، یہیں پابند سلاسل رہے ہیں، یہیں نیب کے کیسز بھگتے ہیں. کیس سندھ کے تھے، چلائے پنڈی نیب میں گئے، وہ بھی بھگتے. ہر قسم کی اذیت برداشت کی. ہمیں کیا ضرورت ہے ڈیل کی؟ ہم تو عدالتوں کو بھی فیس کرتے ہیں، شائع وے نہیں کرتے. اور پاکستان کے ہاسپٹلز کے اندر ہی ہماری قیادت رہی ہے، اور اگر کبھی ان کی طبیعت خراب ہوئی ہے تو آئین اور قانون اور جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ہر صحبت اور ہر تکلیف برداشت کی ہے. تو ہمیں تو کسی بابا کی ضرورت نہیں ہے. حیدر صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیل ان کے ساتھ ہوئی جو باہر چلے گئے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا. آپ کے سوال کا میں جواب، آپ اس کا اپنے زاویے سے مطلب نکالنا چاہیں ضرور نکال سکتے ہیں. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جنہوں نے ڈیل کرنی ہوتی ہے وہ پھر یہاں تو نہیں رہتے نا، فیس نہیں کرتے مشکلات کو. ہر مشکل کو فیس کیا اور ابھی بھی کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جس کانٹیکسٹ میں انہوں نے وہ بات کی، وہ سیاق و سباق یہ ہے کہ ہم بارہا پچھلے سال 1.5 سال سے جب سے یہ سلیکٹڈ حکومت آئی ہے، بارہا یہ باور کروا رہے ہیں. اور پچھلے 1.5 سال سے پی ڈی ایم بنی، اس کے بعد مختلف تقاریر میں، جلسوں میں چیئرمین بلاول صاحب نے، آصف زرداری صاحب نے یہ کوشش کی تمام ان کے اتحادیوں کو بھی باور کروائیں، ان کے سہولت کاروں کو بھی باور کروائیں، ان کے سمپتھائزرز کو بھی باور کروائیں کہ یہ کمپنی چلنے والی نہیں ہے. اور اس ملک کی فارمیسی ہو، اس ملک کی معیشت ہو، اس ملک کی نیشنل سیکیورٹی ہو، ہر چیز داؤ پہ لگ گئی. لیکن ظاہر ہے وہ کہتے ہیں نا کہ جب تک آپ اس تجربے سے گزر نہ جائیں، شاید اس اذیت سے، تو شاید جو ہے ریئلائزیشن نہیں ہوتی. اب جب ریئلائزیشن ہوئی، جب اپنے ہی کیا کہتے ہیں ٹیسٹ ٹیوب فیکٹری میں تیار ہوا جو ہے یہ آپے سے باہر ہوا، تو کبھی اس نے کچھ کیا، کبھی کچھ کیا، تو اب ظاہر تکالیف ہو رہی ہیں. تو اب بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی غلطی کا ادراک کریں اور ایک ود ان دا ڈیموکریٹک سسٹم جو ہے ہمیں، اور اپنے اپوزیشن کے دوستوں کو بھی ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ مختلف ٹولز ہو سکتے ہیں، آپ لانگ مارچز بھی کریں، جلسے جلوس بھی کریں، لیکن ڈیموکریٹک ٹولز کو پہلے ایکسپٹ کریں، اس کے بعد آپ اپنا فائنل سٹیپ لیں. یہی ہمارا پی ڈی ایم کے ٹائم پہ بھی موقف تھا. آج بھی اگر یہ جو ہے عوام کی اذیت کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور ایک متفقہ سٹانس لیں، اور ان کے اتحادیوں کو بھی ہم بار بار یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں، تو یہ ابھی جو خود کش حملہ ہونے جا رہا ہے اقتصادی پی ٹی آئی ایم ایف بجٹ، منی بجٹ، جس میں عوام پر، غریبوں پر اضافی بوجھ ڈالا جا رہا ہے، مختلف منطقیں جا رہی ہیں کہ پیسے ملنے. حیدر قریشی صاحب، تو یہ پھر کوئکلی ذرا یہ بتا دیجئے کہ زرداری صاحب پھر کن کی طرف اشارہ کر رہے تھے اپنی اس تقریر میں کہ ہمیں کہا جا رہا ہے آئیں، سنبھالیں، فارمولا بتائیں؟ ان کے ساتھ کس نے بات کی پھر؟ دیکھیں، بات چیت تو مختلف لوگوں سے جاری رہتی ہے. سیاسی لوگ بھی ہیں اس میں، اکنامک مینیجرز بھی ہیں، اور لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی بیڑا غرق ہو گیا. بزنس مین ہوتے ہیں، کاروباری شخصیات ہیں، وہ کہتی ہیں کہ جی خدارا آپ نے ہمیں گیس دی، آپ نے ہمیں 26 ارب ڈالر کی ایکسپورٹس دی. حیدر قریشی صاحب، اوکے، آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا، آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. میں بہت ایسے لوگ
جو کہتے ہیں کہ یہ چیزیں بربادی کی طرف جا رہی ہیں. فورن پالیسی اب دیکھیں نا 1 سال ہو گیا, جنوری میں جو بائیڈن صاحب آئے تھے, اب ہم مس کال کے انتظار میں ہی بیٹھے ہیں. اس پہ بھی بات کرتے ہیں, بالکل کرتے ہیں, مہنگائی پہ, فورن پالیسی بھی بات کرتے ہیں. حیدر صاحب موقع دیجئے, میں واپس آپ کی طرف آؤں گا. یاور بخاری صاحب, آج فواد چودھری صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ زرداری اور نواز شریف صاحب کا نہ حال ہے نہ مستقبل ہے, وہ ماضی کا حصہ ہو گئے ہیں. یہ کیسے کہہ دیا انہوں نے؟ کیا نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب اب ماضی کا آپ ہلکا نہیں لے رہے اپوزیشن کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. دیکھیں, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو نہال بھائی نے بات کی, اور سیزن بندے ہیں, ہم سے سینئر ہیں, اور ہمیں عزت بھی اپنے سینئرز کی کرنی چاہیے. جو بات ان نے کی کہ ہم سے پارلیمان میں یہ بات کریں گے, تو میں ان سے اتفاق نہیں کرتا. یہ وہ پارٹی ہے کہ جسے کبھی بھی پارلیمان میں بات نہیں کی. ان لوگوں نے ہمیشہ بلڈوز کیا, اور جن کو یہ سہولت کار کہتے ہیں, کھلے عام کہیں نا. حیدر زمان صاحب بھی ہچکچا رہے ہیں بات کرتے وقت. افواج پاکستان کا نام لو, جرت ہے نام لو. وہ نام نہیں لیتے, امپائر کہہ دیتے ہیں, سہولت کار کہہ دیتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کا نام لو بھائی, چاہے ملٹری سول اسٹیبلشمنٹ ہے, جو بھی ہے نام لیں, اور پھر ہمیں بتائیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن نے فوج کو انٹرنیشنلی گالیاں دی ہیں. ان لوگوں نے اپنی تقریروں میں نیشنلی, اور جو انٹرنیشنلی ٹرانسمیشنز ہو رہی تھی, اس کے اندر ان نے افواج پاکستان کے سربراہ کا, ISI کے سربراہ کا نام لے کے ان نے وہ زبان استعمال کی ہے جہاں پہ شرم آنی چاہیے. کہ جو ہمارے دشمن ہیں, جس طریقے سے ہمارے اوپر کام کر رہے ہیں, چاہے وہ اس کو آپ ہندوستان کہہ لیں, چاہے اس کو امریکہ جس لبادے میں بھی آئے, وہ بھی ہمارے ساتھ نہیں ہے. ہم بہت کلیئر ہیں اس معاملے میں. امریکہ ہمارے ساتھ نہیں ہے, وہ ہندوستان کے ساتھ ہے. اس کے مفاد اسرائیل اور ان کے آپس میں ملتے ہیں. جو حیدر زمان صاحب نے بات کی کہ جو بائیڈن کی جو حیثیت ہے وہ پہلے ایک تھا, ابھی وہ یونیپولر ورلڈ نہیں رہی ہے. حیدر زمان صاحب کو یہ بات کلیئر ہو جانی چاہیے. یہ ابھی وہ باتیں ختم ہو گئی جہاں پہ امریکہ بادشاہ سب کچھ تھا, وہ نہیں ہے. جب تھا تو جو کچھ ان لوگوں نے کیا وہ بھی ہم نے دیکھا, ہاتھ میں نوٹس پکڑ کے, وہ بھی چیزیں نہیں ہوتی تھیں. وہ چھوڑیں ان باتوں کو, وہ دفع کریں. جو بات کرنی چاہیے اس کے اوپر آئیں کہ بھائی ہو کیا رہا ہے. ہو یہ رہا ہے کہ ان لوگوں نے حتی الامکان کوشش کی ہے جا کے پاؤں پکڑیں ان کے جن کے یہ نام نہیں لینا چاہتے ہیں. اچھا, ان کے پاؤں پکڑے ہیں, کسی طریقے سے ڈیل ہو جائے. شہباز شریف صاحب نے, میں بڑا اوپنلی کہہ رہا ہوں, شہباز شریف صاحب نے حتی الامکان کوشش کی ہے کسی طریقے سے ہم ڈیل کر لیں. وہ ڈیل کی باتیں جو یہ لوگ نکالتے ہیں وہ صرف اس لیے کہ عوام میں پرسپشن دینا چاہتے ہیں کہ افواج پاکستان ان کی باتوں کو مان چکی ہے. اور وہ تو ساری باتیں آج افواج پاکستان کے اسپوکس پرسن نے کلیئر کر دی. صرف ابھی مسئلہ یہ ہے, اتنے پرانے ہو کے یہ بالکل جن کے پشت کے اوپر بیٹھ کے آئے تھے آج ان کو گالیاں دیتے ہیں, اور آج یہ کہتے ہیں کہ بھائی امپائر نے, بڑا الزام, میں بالکل اوپنلی کہہ رہا ہوں کہ میں اوپنلی کہہ رہا ہوں 1982 سے آپ ان کا کردار دیکھ لیں جی. 1982 سے کردار دیکھیں اپنے محسن جنیجو صاحب کے ساتھ جو ان لوگوں نے کیا. آپ آتے رہے آگے. افواج پاکستان کا جو مذاق اڑایا کہ جب وہ مشرف صاحب کو ہٹا کے, جب ہوا میں تھے ہٹا کے, پاکستان کا مذاق اڑایا نا, افواج پاکستان کا اڑایا. تو ابھی یہ باتیں وہ ہیں کہ جب یہ لوگ کر تو جاتے ہیں لیکن بعد میں احساس ہوتا ہے ہم شاید زیادہ بول گئے, پھر جا کے پاؤں پڑ جاتے ہیں. یہ چیزیں کنٹینیوس ہیں. جو بات انہیں کی کہ زرداری صاحب یہ کہہ رہے ہیں, زرداری صاحب وہ کہہ رہے ہیں, زرداری صاحب جو باتیں کہہ رہے ہیں, ہم نے 40 سال اس ملک کو دیکھ لیا ان کے ہاتھوں میں. جو کچھ ان لوگوں نے کیا ہے ہم وہ خمیازہ بھگت رہے ہیں. ہم نے شاید دعوے بہت بڑے کیے تھے, ہم سمجھ رہے تھے کہ ہم بہت کچھ صحیح کر لیں گے ایک دم, لیکن اس مافیا کے ساتھ لڑائی کرنا, یہ ملیشیا نے کتنے عرصے میں اپنے آپ کو ٹھیک کیا, سر نے اپنے آپ کو کتنے عرصے میں ٹھیک کیا. طریقہ کار وہی ہے کہ جب ٹھیک کرنا ہے نا تو آپ کو سنگل مائنڈڈلی کام کرنا ہے, چاہے آج ہم ہیں کل کوئی اور ہے, پرسوں کوئی اور ہے. پوائنٹ آف ویو آ گیا, آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. جو آپ بات کریں, جو الزام لگا رہے ہیں آپ پیپلز پارٹی اور نون لیگ پہ کہ وہ خود جا کے یہ کہتے تھے, پاؤں پکڑتے تھے کہ ہمارے ساتھ بات کلیئر نہیں ہے. یہ سوال میں تاریخ نہیں بتاتی, یہ سوال لے کے میں ایک بریک کے بعد آپ کی طرف ہاشمی صاحب اور حیدر صاحب ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. نہال ہاشمی صاحب, دیجئے جواب ان سوالوں کا, ان الزامات کا جو میں نے بھی خود بھی کہہ دیا کہ یہ الزامات ہیں. پارلیمنٹ میں تو آپ بات کرتے نہیں ہیں, پارلیمنٹ میں آپ آتے نہیں ہیں, اور وہاں جا کے آپ بقول تحریک انصاف کے ان کے پاؤں بھی پڑتے اور ڈیل کی باتیں بھی کرتے ہیں. سب سے پہلے تو میں کہوں گا کہ آپ کوئی ایسی تصویر, کوئی آڈیو, کوئی دستاویزات دے دیں,
ہم نے مقابلہ کیا آمریتوں کا، اور آج بھی ہم ان سارے جرنلز کے مخالف ہیں جو پاکستان کے نقصان کا اور تباہی کا سبب بنے، مگر ہر اس ادارے کو، ہر اس شخص کو، ہر اس سپاہی کو اور جرنل کو نواز شریف زیادہ کسی نے سپورٹ نہیں کیا۔ اس ملک کو ناقابل تشخیر بنانے میں ہم سویلینز کا بڑا کردار ہے، خواہ وہ میزائل پروگرام ہو، خواہ وہ نیوکلر پروگرام ہو، خواہ وہ افواج پاکستان کو۔ جنرل ضیاء الحق کے بھی خلاف ہیں میں تو ہوں۔ اوکے، دیکھیں ڈیموکریٹک فورم فوج، اچھا چلیں آپ یہ بتائیں، آپ مجھے ایک اکیڈمک جواب دیں کہ فوج از اے ڈپارٹمنٹ آف منسٹری آف ڈیفنس، ان کا کام نہیں ہے نا؟ رائٹ۔ آپ لوگ کیسے کہتے ہیں کہ ایک پیج پہ آپ ان کو، اور پھر انہوں نے بدنام کیا، اتنا بدنام کیا ابھی انہوں نے بخاری صاحب نے کہ فوج نہیں ہے، کب یہ گھسیٹ کے لا رہے ہیں فوج کو وہاں پہ۔ ہم تو کہہ رہے ہیں آپ کا جو دفاع کا کام ہے آپ وہ کریں، آپ کو جو ضروریات ہیں ہم دیں گے۔ انہوں نے جنرل صاحب کا بھی نام لے کر کے یہ بات کریں، ہم نے نہیں کہا، ہم نے کبھی نہیں کہا ایک پیج پہ، ہم یہ کہتے ہیں وزیر اعظم ہے، وزیر دفاع ہے، آرمی چیف ہے، ہم ہر کا ایک۔ نہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ تقریروں میں آپ کہتے رہے ہیں، نام لیتے رہے ہیں۔ دیکھیں اگر ان کو آج تکلیف ہے، ایسا کہ چیف کا نام لیتے رہے ہیں، اگر ان کو آج تکلیف ہے، ان کے حکمرانی نہیں کر پا رہے نااہلی کے وجہ سے، کوئی نادرا میں اگر ان کو 1 درجن ریٹائرڈ لوگوں کو رکھنا پڑ رہا ہے تو اس کے جواب دیں ہم ہیں۔ یہ کیونکہ ان کی گورننس کی فیلیور ہے، کیونکہ ان کی اکانومی کی فیلیور ہے، تو یہ ڈکٹیشن لیتے ہیں اور یہ ان کے اوپر سارا۔ ہم تو کہتے ہیں نو ڈونٹ الاؤ، آپ افواج پاکستان کا نام نہ لیں، دنیا کو میسج جاتا ہے ہماری فوج دفاعی کام کے لیے۔ ماضی میں جن آمیروں نے یہ غلط کام کیا تھا، کل بھی ہم ان کے خلاف تھے، آج بھی خلاف ہیں، آئندہ بھی خلاف ہوں گے، اور جو مستقبل میں کوئی اگر ایسا کام کرنا چاہے گا، ہم کل بھی اس کے خلاف تھے، آج بھی خلاف ہیں، آئندہ بھی خلاف ہوں گے۔ نواز شریف اور ہماری پارٹی، دیکھیں معذرت کے ساتھ گجرانوالہ میں آپ کے ہی رے جناب، اگر آپ سن لینا، حاضر ہو، آپ ایک باپ سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں آپ کہ اس کے بیٹی کو کوئی کہتا ہو کہ میں اس کی شمیش کر دوں گا، تو باپ کمزور سے کمزور باپ بھی، اس کی غیرت، یہ تقاضا یہی ہوتا ہے کہ وہ اس کو جواب دے۔ فرد کو جواب دیا ہے، ہم فرد کو جواب دیتے ہیں، اداروں کو نہیں دیتے۔ ادارے میرے ہیں، یہ فوج میری ہے۔ یہ کس نے کہا ان کی فوج ہے؟ یہ فوج پاکستان کی ہے، پاکستان کو سرو کرنے کے لیے آئی ہے، فرد کو نہیں، وزیر اعظم کو نہیں۔ جو کانسٹیٹیوشن اس کو سرو کرے گی فوج، جو ہمارے سیاسی طریقہ کار اس کو سرو کرے گی فوج، کسی فرد واحد کو نہیں کرے گی، کسی گروہ کو نہیں کرے گی۔ آپ کا پوائنٹ آ گیا حیدر صاحب، آپ کی طرف آؤں گا، سمجھائیں ان کو سمجھائیں، یہ ہمارے بیچارے مسلح افواج کے لوگ گھسیٹ کے لاتے بیچ میں بیچارے۔ بالکل لیتے ہیں جواب ان سے بھی۔ حیدر صاحب کیا رسپونڈ کریں گے آپ یاور بخاری صاحب کے الزامات پہ؟ دیکھیے بخاری صاحب بہت نفیس آدمی ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ ان کو ایسی بات کرنی چاہیے۔ میں نے جس چیز کا نام نہیں لیا، انہوں نے شاید طلسماتی علم نجوم جو کہ پی ٹی آئی میں آج کل بہت وافر مقدار میں پایا جاتا ہے، اس کا حساب کا اندازہ لگاتے ہوئے انہوں نے خود سے ہی بنا دیے۔ میں نے کہا ہے کہ ہر وہ شخص جو سہولت کار ہے، سہولت کار الیکشن کمیشن کا بندہ بھی ہو سکتا ہے، سہولت کار جو دھند کے چکر میں جنہوں نے پریزائڈنگ افسر اغوا کر لیے تھے وہ بھی ہو سکتے ہیں، جنہوں نے آر ٹی جی ایس بٹھا دیا وہ بھی ہو سکتے ہیں، جو کہ ان کی حکومت نے ٹی او آرز کے بعد 3.5 سال ہو گئے، قوم کو آج تک نہیں بتایا کہ اس کا پاس ورڈ، آخر محسن بیگ کو آ کے بتانا پڑا نیشنل ٹی وی پہ کہ وہ کون پیسے لیتا تھا، کون پاس ورڈ دیتا تھا۔ تو یہ تو خود سے ہی نام لے رہے ہیں، جیسے ابھی نہال صاحب نے کہا کہ کسی کا نام نہ لو، یہ خود سے ہی بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ فوج کو بدنام کر رہے ہیں۔ فوج کو تو بدنام آپ نے کیا ہے، پاکستان کے اداروں کو بدنام تو آپ نے کیا ہے کہ ہم ایک پیج کے اوپر ہیں۔ آپ باقی اداروں کا نام کیوں نہیں لیتے کہ ہم پولیس کے ساتھ بھی ایک پیج پہ ہیں، ہم الیکشن کمیشن کے ساتھ بھی ایک پیج پہ ہیں، ہم عدلیہ کے ساتھ بھی ایک پیج پہ ہیں۔ اچھا، اور جہاں تک مافیاز کی بات ہے اور پیروں میں بیٹھنے کی بات ہے، وہ جہانگیر ترین کے پیروں میں کون بیٹھا تھا معافی مانگ کے، اور کس کو این آر او دیا انہوں نے؟ اس کے بعد ایک ان کی جو انہوں نے بہت خوبصورت جیکٹ پہنی ہوئی ہے، ایک جیب میں ان کی پنجاب کی آٹا مافیا ہے، دوسری جیب میں چینی مافیا ہے، وہ کدھر گیا ظفر مرزا؟ ہاں، اور ان کے ایک عزیز ہیں جو لندن سے آئے تھے 2-3 سال وزارت کر کے، اب لندن واپس چلے گئے ہیں، کہاں انہوں نے اپنا تلاشی دی، حساب دیا؟ تو باتیں کرنی بڑی آسان ہے، یہ الزامات لگانے بڑے آسان ہیں، اور جس طرح فواد صاحب نے کہا کہ اس کی سیاست ختم ہو گئی، یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو پتہ ہے کہ کس کی زندگی ہے، کس کی سیاست ہے، کس کی روزگار ہے، کس کی جاب ہے، لیکن یہ اس قسم کے جو دعوے کرتے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ یہ قوم کے لیے پیشین گوئی کریں کہ جی انشاءاللہ تیل سستا ہو جائے گا، انشاءاللہ مہنگائی ختم ہو جائے گی، روزگار بڑھے گا۔ لیکن یہ جو باتیں کرتے ہیں
ہیں وہ ظفر مرزا کو کون تلاش کر رہی ہے جو ٹیکہ مار کے کیا 300 ارب کے جو بابر صاحب سربراہ تھے اوکے نہیں نا سکھیرا صاحب بات ذرا سن لیں پلیز پروگرام آیا تو ذرا تحمل سے سن لیں نا انہوں نے بہت کمپلیٹ کیجئے ہم پاؤں پڑتے رہے یہ موجود تھے وہاں پہ پاؤں پڑتے رہے کہ ہم اس کے پاؤں پڑتے رہے ہم اس کے پاؤں پڑتے رہے پاؤں پڑھ کے تو آپ نے اپنی حکومت بنوائی ہے اور چلوائی ہے یعنی اس سے بڑھ کے بدقسمتی ہو سکتی ہے کہ کے پی میں یہ الیکشن آ رہے ہیں پورے ملک کی تنظیمیں تحلیل کر دی اور ان کو سربراہ بنا دیا آرگنائزر جو پی ٹی آئی کے ممبر بھی نہیں ہیں یہ پی ٹی آئی از ناؤ انٹلیکچولی بینکرپٹ پی ٹی آئی نے جو فورن فنڈنگ کیس میں ایکسپوز ہو گئی ہے یہ جو تلاشیاں لینے آئے تھے یہ ثابت ہو چکے ہیں مجھے بتائیں نا $2.1 ملین جو پیج 84 پہ اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ ہے وہ وولن کرکٹ لمیٹڈ دبئی وہ کس کی ہے میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں یاور بخاری صاحب بتا دیں اگر یہ نہیں بتا سکیں گے تو آپ کے پروگرام تو یہ کون لایا ہے یہ پیسے یہ کس کی جیبوں سے نکلے ہیں یہ تیل ہے یہ جو نکلنا تھا یہ وہ $200 ارب تھے پاکستان کی سرزمین سے ابلنے تھے بقول مراد سعید کے تو یہ باتیں کرنی بڑی آسان ہے ٹھیک ہے جی آپ کا پوائنٹ ہمارے منہ میں حیدر صاحب جس طرح آپ کو ہمیں بھی اداروں کا احترام ہے لیکن وہ شخص بالکل جواب لیتے ہیں جی حیدر صاحب بالکل جواب لیتے ہیں جس کو این آر او دینا ہوتا ہے جی آپ دے دیتے ہیں لائٹر موڈ میں ایڈ کر دوں بخاری صاحب ابھی فوج کے لوگوں کی بڑی بات کر رہے تھے دیکھیں ہمارے خطے میں داماد کی بڑی عزت ہے اور ہماری پارٹی کا جو داماد ہے اس کا نام ہے کیپٹن صفدر تو ہم اچھے فوجیوں کی بہت عزت اور احترام کرتے ہیں اور آدر کرتے ہیں مگر آمریوں کے اور جو اپنی ڈومین سے باہر جائے اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں آلرائٹ جی بریک کے بعد آپ کا پوائنٹ بھی لیتے ہیں جی یہیں سے کنٹینیو کریں گے ہمارے ساتھ رہیے ویلکم بیک ناظرین یاور بخاری صاحب اگر آپ رسپونڈ کرنا چاہیں نہال ہاشمی صاحب کو حیدر صاحب کو ایک تو یہ اور دوسرا سوال میرا لے لیجئے کہ جو ای سی پی کی اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ آئی ہے اس میں صادق اور امین کون ثابت ہوا اکبر ایس بابر یا عمران خان صاحب دیکھیں جو اسکروٹنی کمیٹی کی جو رپورٹ ہے اس کے اندر جتنا میڈیا میں ڈسکشن ہو رہی ہے جتنی باتیں ہو رہی ہیں اس کے اندر تو کوئی ایسی بات ہی کوئی نہیں ہے یہ تو ہم تو خوش ہیں میں کہتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز کی ایسی اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹس آنی چاہیے انویسٹیگیشنز ہونی چاہیے دیکھیں میں کل بھی ایک پروگرام میں کہہ رہا تھا اکاؤنٹ چھپائے گئے پیسے چھپائے گئے کوئی دکھا دے نا کوئی دکھا دے ہمیں اچھا اس کے اندر جو 31 کروڑ روپے کی بات ہو رہی ہے نا وہ ڈبل انٹری ہے وہ بھی ثابت ہم کر دیں گے کوئی ایشو نہیں ہے وہ بہت کلیئر چیزیں ہیں دیکھیں میں کہتا ہوں پولیٹیکل پارٹیز کو ان باتوں سے نہیں ڈرنا چاہیے اور جیسے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ویلکم کیا میں ویلکم کرتا ہوں بالکل شکر ہے کہ پی ٹی آئی سے شروع کیا کیونکہ حکومت میں حق بھی یہ ہے جو حکومت میں پارٹی ہو اس سے شروع ہونا چاہیے ہر قسم کی اکاؤنٹیبلٹی تاکہ بات کلیئر اگر ہمارے اندر کوئی غلطی ہے تو وہ غلطی ہے پھر ہمیں کور نہیں کرنا چاہیے اگر ہم صحیح ہیں تو ہم صحیح ہیں دیکھیں اس کے اندر سب سے ضروری ہے کہ لوگوں کے اندر اعتماد اپنے سیاستدانوں میں اپنے لیڈرز میں کہ یہ لوگ جو بات کرتے ہیں وہ صحیح کرتے ہیں اور یہ لوٹ وغیرہ کے چکر میں نہیں ہے چاہے فنڈنگ ہے چاہے عوام کا پیسہ ہے حکومت میں جب آتے ہیں کسی صورت میں ہمیں اپنے آپ کو ہر صورت میں کلیئر کرنا ہے اور کلیئر ہونا چاہیے اور یہ ٹیسٹ ہے ہم سب کا یہ پی ٹی آئی کا صرف نہیں ہے سب کا ٹیسٹ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں ڈبل انٹری ہے ڈبل انٹری دیکھیں 16 کروڑ اکبر بابر کا ٹویٹ دیکھا آپ نے نہیں جس میں وہ ووٹن کمپنی کی بات کریں جس سے اکبر ایس بابر حیدر صاحب بھی اسی کا ذکر کر رہے تھے اکبر ایس بابر ووٹن کمپنی کس کی ہے دیکھیں اکبر مجھے نہیں پتا ہے جس کی بھی ہوگی دیکھیں ہم نے اگر ہم سے سوال کیا گیا جواب دینا ہے نا وہ ہم جواب دیں گے اکبر ایس بابر صاحب 4 سال خاموش کیوں بیٹھے رہے کیوں مطلب کسی عہدے کے چکر میں بیٹھے رہے کوئی ان کو پرومس کیا گیا تھا اس چکر میں بیٹھے رہے جب نہیں ملا تو انہیں شور مچا دیا تو پہلے شور مچاتے نا ایک تو یہ میں مطلب پرسنلی میں جہاں پہ ڈس ایگری کرتا ہوں باقی ان کو میں زیادہ ملا نہیں ہوں صرف 2 دفعہ جب میں پی ٹی آئی ہم جوائن کر رہے تھے 2009 کی بات ہے اس زمانے کی بات ہے میں 2 دفعہ میری ان سے ملاقات ہے لیکن ان نے پہلے کیوں نہیں کیا کیوں خاموش بیٹھے رہے اپنے ذاتی مفاد کے چکر میں ہم لوگ سب یہ کرتے ہیں نا کہ ذاتی مفاد ہوگا تو ہم بڑے نقصان کو بھی ہم آنکھیں بند کر دیں گے کہ یہ تباہی ہو رہی ہے لیکن ہمیں مفاد مل جائے چھوڑ دیں اس بات کو 16 کروڑ کی ایک ڈبل انٹری ہے اور 15 کروڑ کی ایک ڈبل انٹری ہے اور وہ چیزیں وہ کور کر وہ اس کا جواب ہم دیں گے اور جب بھی ہوگا تو آپ لوگ کوریج بھی اس کی پوری کرنا دیکھیں جہاں تک بات کی ان لوگوں نے کہ فوج کا نام بدنام کیا ابھی نہال بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے ایک فرد واحد کا نام لیا فرد واحد کا جو آپ لوگوں نے نام لیا اور جس طریقے سے لیا وہ نظر سب کو نہیں آیا ایک بات نمبر 2 مجھے بتائیں شہباز شریف اتنا عرصہ جو یہ وہ کہہ رہے ہیں ہم اداروں پہ بات نہیں کرتے
खुदा का वास्ता है, नहीं कह रहे हैं हम करते, इदारों में नहीं बात करते, नहीं करते। हम किसी फिर एक शख्स का नाम, पुराने वीडियोस निकाल लें, सबके निकाल लें। तो फिर इनसे पूछे, इमरान खान ने 2007 से 2012 तक जितनी अफवाज पाकिस्तान की इस बारे में, और वो किसी का नाम नहीं, वो एस्टेब्लिशमेंट का नाम इंडिया में जाके, ठीक है ना जी, एक बात बताएं, नरेंद्र मोदी को खुश करने देखिए एस्टेब्लिशमेंट में जहां तक बात करते हैं ना कि हैदर ज़मान साहब ने ऐसी बात की है कि फाटा में बमबारी की, जेनोसाइड कर रहे हैं। ओहो, अच्छा मैं बताता हूँ, इसका जवाब मैं देता हूँ। देखिए ये ऐसे है कि जब कश्मीर में नवाज शरीफ साहब बहैसियत वज़ीर आज़म जाते हैं, और हमारा एक असूली स्टैंड है कश्मीर, हम कश्मीरियों को बहैसियत वज़ीर आज़म हम नहीं मिलते, सुने हम नहीं मिलते हैं, और हम नहीं मिलते हैं उनसे, क्यों नहीं मिलते? क्योंकि नरेंद्र मोदी नाराज हो जाएगा। फिर जिस तरीके से जंदियाल और इनको बुलाया गया, रेड कार्पेट वेलकम दिया गया, अब हैरान हूं मैं कि वो जो कश्मीरियों का तबाही मचा रहे हैं, उनके ऊपर पैलेट गन्स के साथ फायरिंग हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो कोई भी नहीं देखा, लेकिन उसको बुलाया गया क्यों? कि भाई लास्ट जो ओआईसी की मीटिंग हुई है, ऑपोजिशन तो ये भी कह रही थी कि आपने अफगानिस्तान की बात की, कश्मीर को आपने इग्नोर कर दिया, फिर आपने भी वही किया। कश्मीर में नहीं, कश्मीर में हम लोग बड़े क्लियर हैं। यूनाइटेड नेशन से आप इमरान खान साहब का, वज़ीर आज़म का पहली स्पीच उठा लें, पहली स्पीच से आज तक कश्मीर के मामले में देर इज, इसके अंदर कोई हमने पीछे कदम नहीं उठाना है। मतलब अभी हम लोगों को फिर सबने फैसला भी ये करना है, पीटीआई तो बिल्कुल कदम पीछे नहीं हटाएगी। हम कश्मीर के मामले में कश्मीरियों के साथ खड़े हैं, हमें इंडिया के साथ जो मर्जी है मसाइल हमें आते हैं आएंगे, लेकिन असूली मौक़िफ़ है कि हम कश्मीर को अपने साथ, हमारे पाकिस्तान का हिस्सा होगा, वरना हम ऐसे एक्सेप्ट ही नहीं करते। एक बात। नंबर 2 बात, हैदर ज़मान साहब, एक और सवाल पूछ लूँ बुखारी साहब, अपनी इंटरनल सियासत एक तरफ, मगर प्लीज़ मुझे जवाब दीजिएगा, आपका फॉरेन ऑफिस, आपके वज़ीर ख़ारजा, आपके वज़ीर आज़म, आपके दीगर हिंदुस्तान में जो मुस्लिम कुछ वारदातें हो रही हैं, फसादात हो रहे हैं, उनकी ज़िंदगी अदाब कर दी गई है, उस पे पाकिस्तान लबकुशाई क्यों नहीं कर रहा? अब ट्वीट्स देख लें, 1000 चीजें देख लें। देखिए कम से कम निहाल भाई कम से कम आपको बहैसियत नवाज शरीफ, बहैसियत आप प्राइम मिनिस्टर का ट्वीट से, अच्छा इसमें आपको निहाल भाई बहैसियत नवाज शरीफ का एक कारकुन होने की हैसियत से आपका ये सवाल करना बनता ही नहीं है कि आपका लीडर जाके हिंदुस्तान में कश्मीरियों से बात ही नहीं करता। अच्छा आप मुझसे ये सवाल कर रहे हैं, हम इस पे भी हम डिस्कस करेंगे। मैं अच्छा एक हैदर भाई की एक बात हैदर भाई ने एक बात की थी कि इनके रिश्तेदार, हैदर भाई आपकी इंफॉर्मेशन टोटली गलत है। जुल्फी बुखारी बफज़ल करम पाकिस्तान में मौजूद है। कोई सवाल आपको करना हो मेरे भाई, आपने कोर्ट में उसको लेके जाना हो, इमरान खान साहब को लेके जाना हो, हम लोग हाजिर है मेरे भाई। हम लोग इस मामले में एक कदम भी पीछे नहीं हटे। फॉर योर इंफॉर्मेशन, आपकी इंफॉर्मेशन गलत है कि वो लंदन में बैठे हैं। अच्छा हैदर साहब, वुटन कंपनी किसकी है? वो कुछ बता रहे थे आप, पता है आपको किसकी है? जिस तरह इनके पास इल्म नजूम है, मैंने ना जाने किस रिश्तेदार का नाम लिया, इन्होंने किसी और का नाम ले लिया। मेरे भाई वो मेरा रिश्तेदार एक ही है, मेरा रिश्तेदार एक ही है। आपने नाम लिया था, नाम आपने नहीं तो मैं तो खुल के नाम लेने वाले बंदों में से हूं। खुल के नाम लेना सर, घर को आग लगी घर के चिराग से। हैदर साहब को कंप्लीट कर दे। आपको सब बातों का पता है, बट आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर यू बिकॉज आप एक पॉलिटिकल वर्कर थे, बट लुच्चे लफंगों में उलझ गए आके आप। स्टिल विश यू बेटर, still wish you better and because I have a lot of respect for you. बात ये जनाब के आप थे जिन्होंने के इलेक्ट्रिक खरीदी, फिर वो आलमी फाइनेंशियली बैंकरप्ट हो गए, मनी लॉन्ड्रिंग के सरबराह। वो एक लंदन में एक विलेज में रहते थे, उस विलेज में एक क्रिकेट पिच और एक क्रिकेट क्लब था, उस क्लब का वही नाम है, और ये फंड उसी से आया है। और बड़ी इन्होंने इंटरेस्टिंग बात की है कि डबल एंट्री है, ये डबल शाह का केस नहीं है। शाह बात तो नहीं कर रहे आप, ये डबल शाह का केस नहीं है, प्लीज फॉर गॉड सेक। आपने मुझे बताएं पाकिस्तान की 70 साल हिस्ट्री में पहले कभी फॉरेन फंडिंग की बात हुई? ये पीटीआई आई है, वुटन कंपनी की जो बात करते हैं हैदर भाई, वो वुटन कंपनी, आप आरिफ नकवी साहब की बात तो नहीं कर रहे? आप ताने बाने मिला लेना, आप समझदार आदमी हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आरिफ नकवी को लाया कौन था? बात सुन लेना, लाया कौन था? मड्डी किसके लिए? उसको चूसा किसने? वाली की अच्छा ओके ऑलराइट हैदर भाई, मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद मैं आपके पास ही आऊंगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। हैदर कुरैशी साहब, आप क्विकली अपना कमेंट कंप्लीट कर लें, फिर मुझे यावर साहब की तरफ जाना है।
دیکھیے میں گزارش کر رہا تھا الیکشن کمیشن فارن فنڈنگ کے اوپر، میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں آپ کے ناظرین کے لیے، اور اگر آپ مجھے 1-1.5 منٹ دیں تو میں آپ کو اس کی ریزننگ بتانا چاہتا ہوں کہ جو انہوں نے سرٹیفکیشن ہوتی ہے الیکشن کمیشن اور پولیٹیکل پارٹیز آرڈر اور الیکشن ایکٹ کے تحت، یہ سرٹیفائی آڈیٹر نہیں کرتا، یہ سرٹیفائی پارٹی چیئرمین کرتا ہے کہ جو میں اکاؤنٹس دے رہا ہوں یہ بالکل درست ہے۔ لیکن یہ کتنا حسین اتفاق ہے کہ پیپلز پارٹی، پی ایم ایل نواز، جماعت اسلامی کوئی نہیں جاتا، اکبر ایس بابر جاتا ہے، لیکن ان کی اپنی جماعت کا آدمی یہ کہتے ہیں وہ ڈسا ہوا تھا۔ مجھے بتائیں وجیہ الدین جس کو انہوں نے الیکشن کمشنر بنایا، اس نے 100 صفحے کی رپورٹ لکھ دی کہ یہ پارٹی سٹنکنگ ود منی ہے، اے ٹی ایمز نے اس کو ہائی جیک کیا۔ پھر تسنیم نورانی صاحب آتے ہیں، وہ 200 صفحے کی رپورٹ لکھ جاتے ہیں، وہ بھی غلط مان گئے، کہہ گئے کہ اس پارٹی میں صرف پیسہ چلتا ہے، یہ پیسے چلتی ہے، خرید و فروخت ہوتی ہے، اس میں ہر قسم کا چندہ آتا ہے، اندر سے آتا ہے، باہر سے آتا ہے، لوگ اس کو چلاتے ہیں۔ اچھا وہ سب لوگ غلط بات کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ بقول ان کے بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے حنیف عباسی کیس میں اور 2-3 اور ججمنٹس نے پیرامیٹرز لے ڈاؤن کر دیے ہیں، اور آپ کے ناظرین کے لیے یہ بینیفیشل ہوگا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بدنیتی اس ڈیکلیریشن جسے آپ کہتے ہیں جو صادق اور امین کے اوپر جو کرائیٹیریا ہے سپریم کورٹ لے ڈاؤن کیا، اس میں بدنیتی از ناٹ دا فیکٹر۔ 2 کرائیٹیریاز ہیں۔ پہلی بات، کیا اس اقدام سے، اس مس ڈیکلیریشن سے اس بندے کو بینیفٹ ہوا ہے؟ عمران خان صاحب کو بینیفٹ ہوا ہے، وہ پیسے مس ڈیکلیریشن کر کے ان کی پارٹی کو پیسے گئے، he has directly benefited himself and his party has benefited۔ نمبر 2 جو لٹمس ٹیسٹ ہے سپریم کورٹ نے لے ڈاؤن کیا، کیا یہ پہلی باری ہو رہا ہے؟ یہ نووس تھے، یہ معصوم تھے؟ بالکل بھی نہیں، یہ 2002 میں بھی ممبر تھے، پارٹی کے چیئرمین تھے، یہ ہر سال سرٹیفائی کرتے ہیں الیکشن کمیشن میں۔ اس کا جواب لیتے ہیں حیدر صاحب موقع دیجیے۔ پہلی بات ہے کہ 5 سال ان کا آڈیٹر رہتا ہے، وہ وہی فگرز دیتا ہے، اور اس کے بعد جو نیا آڈیٹر آتا ہے وہ بھی وہی اکاؤنٹس کی تفصیلات دیتا ہے۔ یعنی اتنے تو جینیس آڈیٹر تھے ان کے کہ نہ وہ ڈبل انٹریاں پکڑ سکے، نہ وہ 53 بینک اکاؤنٹس جو اسٹیٹ بینک نے نکالے نہ وہ اس کو دیکھ سکے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈبل انٹریز ہے۔ بالکل جواب لیتے ہیں حیدر بھائی، موقع دیجیے ذرا۔ جی جاور صاحب دیکھیں، جہاں تک یہ بات کرتے ہیں ہم لوگ تو بالکل اوپن ہے، ہم کہتے ہیں کہ یار ابھی کم از کم 4 دن ہو گئے ہیں اس چیز کو لے ہوئے، ان میں سے کوئی ابھی تک کورٹ نہیں گیا، کورٹ لے جائیں، میں جا کے کورٹ میں بات ڈسکس کر لیتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں بہت اچھا ہوا ہے جو کچھ ہوا ہے، کورٹ کہتا ہے کہ یہ الیکشن کمیشن کا معاملہ ہے۔ دیکھیں وہ الیکشن فنڈنگ کیس پہ بڑا صاف جواب دیا ہے کورٹ نے۔ وہ بات کی ہے نا، درخواست جا کے دے دیں کورٹ کو، ریجیکٹ کرنے دیں بھائی، اپنی انٹینٹ تو شو کرو۔ پہلے دی تھی درخواست، سنیں وہ پہلے نا، ابھی تو الیکشن کمیشن نے جو باتیں کی ہے نا، جو رپورٹ اسکروٹنی کمیٹی کے سامنے آ گئی ہے، اس کے بعد ان کے پاس ان باتوں کے علاوہ اور کوئی بات رہی نہیں ہے۔ یہ تو ہمارے لیے ایک این او سی ہے کہ بھائی جو باتیں ان لوگوں نے کی تھیں اور اتنی ٹوکریاں ان لوگوں نے وہ افواہوں کی پھیلا کے اور باتیں جو کی تھیں، دے ہیو بین نلیفائڈ۔ لیکن ہم کہتے ہیں ہم پھر بھی ہر جواب دینے کے لیے تیار ہیں، کسی فورم پہ دینے کے لیے تیار ہیں، اور ہم ویلکم کرتے ہیں۔ یہ اسکروٹنی کمیٹی ابھی پی ایم ایل این کی بھی ہونی چاہیے، وہ کرے، پی 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 کی بھی کرے، ہر جماعت کی کرے اور اوپن کرے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کیوں نہیں اوپن ہونے دیں؟ آپ کیوں نہیں؟ اب 2 فری کین کو اسکروٹنی کمیٹی نے رپورٹ دیا ہے، آپ نے یہ استدعا کیا کہ اس کو شائع نہ ہونے دیا، اور آپ خود بھی نہیں کر رہے۔ دیکھیں میں آپ کو یہاں پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، اور یہ وزیر اعظم نے بھی کہا ہے، وی ویلکم دس اینڈ وی سے، ہم لوگ بالکل اوپنلی کہتے ہیں ہر پارٹی کی ہونی چاہیے، اس لیے ہونی چاہیے، یہ صرف ایک پی ٹی آئی کا مسئلہ نہیں ہے۔ تو آپ یہ کل نہیں، وہ ابھی جس پالیسی کے تحت وہ کریں گے ان کو کرنے دیں، بٹ ہم لوگ اوپنلی میڈیا میں بھی کہہ رہے ہیں، اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ ہوگا بھی، کیونکہ اگر ہم بات ایک کریں اور وہ کام نہ کریں تو وہ تو غلط ہے پھر نا۔ ہم لوگ شائع کریں گے بالکل، لیکن جو میں بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس سے سیاستدانوں کے اوپر، پارٹیز کے اوپر لوگوں کو پھر بھروسہ ہوگا کہ ہم جو پیسے دیتے ہیں وہ ادھر ادھر نہیں ہوتے ہیں، وہ پارٹی کے کاموں کے اوپر خرچ ہوتے ہیں، اور یہ ہونا چاہیے۔ اور اگر ہم یہ نہیں کریں گے نا، اور وہ نے بات کی نا جس کمپنی کی بات کر رہے تھے دبئی والی، تو وہ مطلب وہ ان کو کون لایا، کس طریقے سے ان کے ساتھ جو کچھ سلوک کیا گیا، وہ لمبی بحث ہے، وہ ان کو پتہ ہونا چاہیے، ہمارے لیڈر نے نہیں کیا تھا، وہ انہی کے لیڈر نے کیا تھا۔ نہار آجمی صاحب، لاسٹ کوسچن فار یو، نواز شریف صاحب کا واپس آ رہے ہیں۔ سر اس سے پہلے میں یہ بات بتانا بڑا ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ نے پہلے کہا تھا عمران خان صادق اور امین نہیں ہے۔ محسن بیگ کے اسٹیٹمنٹ اور اس کے 1 بلین بیچارے اپنے ہاتھ سے دیا انہوں نے، تو عمران خان صاحب صادق اور امین نے یہ کورٹ میں اس لیے لے جانا چاہتے کہ ڈیلے کرنا چاہتے، جیسے یہ 7 سال اس کو کیا۔ اور میرے بھائی سے وہ سپریم کورٹ میں صادق اور امین کا ہے۔ ایک اور آپ سے ڈسکس کروں گا
کہ جناب وہ جس طرح کے آدمی جنہوں نے ان کو ڈکلیئر کیا تھا وہ تو آج تک ڈیم فنڈ کا حساب نہیں دے سکے. صادق اور امین نہیں ہے, ثاقب نثار خود صادق اور امین صادق اور امین نہیں رہے ثاقب نثار. اب آپ مجھے روکنا چاہتے ہیں, دیکھیے آپ اے ٹی ایم کارڈز کو سب سے پہلے پکڑیں جو آپ کے کرپشن کے بیٹھے ہیں, چینی شوگر یہ وہ دوا. وہ تو چینی تو وہ نواز شریف 2009 میں آپ لوگوں نے کیا. لاسٹ کامنٹ نواز شریف صاحب ڈنکے کے چوٹ پہ آئیں گے, دمادم مست قلندر کرنے آئیں گے اور اس لاہور میں آئیں گے, اور جب آپ بھی جائیں گے ان کو ریسیو کرنے, یہ بھی جائیں گے. کب؟ سال 2022 میں, اگلے الیکشن سے پہلے, ان کی مرضی جب چاہے. پاکستان کا لیکن جھوٹ بول کے گئے, جھوٹ بول کے گئے, کبھی جھوٹ بولنے نہیں گئے. پاکستان 2023 میں آئیں گے. ہم ہیں نا ان کے کارکن, ہم بھی ہیں نواز شریف, سارے نواز شریف ہیں. اس سال تو مریم نواز ان سے سنبھالی نہیں جا رہی ہے. نواز شریف کو کیا مریم نواز کی اب وائس ریکارڈنگ جو آ رہی ہے. صاحب آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو جی. حیدر بھائی آپ کا بہت شکریہ. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.